अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो ज़हनी मालूमात पर मबनी सवालात जवाबात का सिलसिला आपकी खिदमत में लेकर आपका मेज़बान बाबर जदून आज फिर हाजिर। नाज़रीन, आज 24 रमज़ानुल मुबारक है, तीसरा अशरा जो कि अशरा है जहन्नुम से निजात का, वो हमसे रुखसत होने वाला है और पूरा रमज़ान हमसे जाने वाला है। हमने रमज़ान की आमद पर अल्लाह ताला से ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह इस महीने में अल्लाह की अता करदा तौफीक से अपने आप को जो है अल्लाह की रहमतें भी समेटेंगे, अल्लाह से मग़फ़िरत भी तलब करेंगे और जहन्नुम से निजात के भी तलबगार होंगे। नाज़रीन, अभी भी वक्त है कि हम रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों को कीमती बना लें, इन सातों को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी मेरे साथ जो है वो कराची भर से टीम्स तशरीफ़ बच्चे लाए हुए हैं। ये बच्चे रोज़ाना रमज़ान से मुताल्लिक़ सवालात और जवाबात के हवाले से तैयारी करके आते हैं। रमज़ान में जो वाक़यात हुए हैं, जो शख्सियात इस रमज़ान से जो है वो निस्बत रखती हैं, उनके हवाले से बच्चे सवालात जवाबात की तैयारी करते हैं और फिर यहाँ आकर उन सवालात और जवाबात के सिलसिले से गुजरते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता है। आप देखते हैं रोज़ाना बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं बच्चे, उनके स्कूल्स उन पर बड़ी मेहनत करते हैं और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से आज भी टीम्स के बच्चे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान, आज के मेरे दोस्त, मेरे भाई, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के जो है वो को चेयरमैन है कराची डिवीज़न के सर जमील असगर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। ये सर की मेहनत है, कोशिश है और ये स्कूल्स हमें जो है वो पीस की तरफ से द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो में प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके साथ हम मेरे बहुत प्यारे, मेरे खूबसूरत भाई, दोस्त, एजुकेशन के लिए बड़ा काम है, बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। सर अरशद यहाँ तशरीफ़ फरमाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, बात आगे बढ़ाएंगे। साथ में मेरे दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के मोमनाबाद टाउन के ज़िम्मेदार हैं सर जावेद, जो कि स्कूल्स में बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। और अब चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, तारुफ़ कराते हैं कि जिन्होंने आज का मुकाबला करना है। एक दो और बच्चे देखते हैं तैयारी कैसी करके आए। सबसे पहले बेटा आप ये माइक करीब कर लीजिए अपने चेहरे, अपने डाइस पर हो जाएं, अपने डाइस पर हो जाइए, माइक उठा लीजिए। अबूबकर, माइक आगे दे दीजिए, एक माइक आगे दे दें। आप बेटा माइक उठा लीजिए, माइक को डाइस पर मत मारिएगा, ठीक है। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, माइक को चेहरे करीब कर लें, ऊंची आवाज़ में, ऐसे ऐसे रखें माइक को। माय नेम इज़ समीर। समीर, आपके स्कूल का नाम क्या बेटा? स्टडी इन मॉडल स्कूल। स्टडी इन मॉडल स्कूल कहाँ है? इन किमाड़ी, बेटा चारना रोड किमाड़ी। ज़ोर से बोलेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन चारना रोड किमाड़ी। किमाड़ी टाउन से आप तशरीफ़ लाएँ। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुफियान है। आप माइक नज़दीक करें चेहरे के। माय नेम इज़ सुफियान। सुफियान, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? सर अरशद महमूद। सर अरशद महमूद साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, एजुकेशन की बड़ी खिदमत हैं, बड़ा काम है। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। किंजा जमील। चेहरे के नज़दीक करिए। किंजा जमील। किंजा जमील, आपके स्कूल का नाम क्या बेटा? जिना पब्लिक स्कूल। जोर से बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। जिना पब्लिक और स्कूल। माइक को नज़दीक करें, ये मैं आपको ट्रायल दे रहा हूँ, जब आप जवाबात देने जाएंगे ना उसके हवाले से आपको ट्रायल दे रहे हैं। माइक को नज़दीक करें चेहरे। जिना पब्लिक स्कूल कहाँ है बेटा? मेट्रोवेल साइड। मेट्रोवेल साइड टाउन में, बहुत ज़बरदस्त इदारा अपने इलाके का और बहुत ज़्यादा खिदमत हैं सर की और इस इलाके में बच्चों के हवाले से। बेटा माइक को उठा लीजिए, ये अब आपने बातें जहन में रखनी है, ठीक है जी। नाम बताइए अपना। माय नेम इज अम्मारा अंजुम। अम्मारा अंजुम, आपके प्रिंसिपल का नाम? सर जमील असगर। सर जमील असगर, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत है, कोशिश है, पीस के हवाले से उनकी बड़ी काविशें हैं और ये गुलदस्ता उन्हीं का लगाया। बेटा आप अपना नाम बता दीजिएगा। माय नेम इज अलिशा आसिफ। ज़रा माइक करीब कर लें ऊँची आवाज़ में। माय नेम इज अलिशा आसिफ। जी, आपके स्कूल का नाम? लर्निंग इन स्कूल सिस्टम। जी, लर्निंग इन स्कूल सिस्टम। लर्निंग इन स्कूल सिस्टम कहाँ है? माइक को उठा लीजिए। औरंगी टाउन कराची। औरंगी टाउन कराची में, दीजिए आगे माइक दीजिए, माइक को ऊपर उठा लीजिए। माय नेम इज जवेरिया। आपका नाम जवेरिया है, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? जावेद। सर जावेद, माशाल्लाह बहुत अच्छे जो प्रिंसिपल हैं आपके, बहुत खिदमत है उनकी एजुकेशन के हवाले से। बढ़ते हैं सवालात जवाबात की तरफ, आपको सवालनामा देंगे इंशाल्लाह। आप अपनी मर्ज़ी से एक क्वेश्चन जो आपका जो सवालनामा है वो अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे और जो फिर सवालात आपकी लक में आएंगे, ताकि ये भी ना रहे कि हम किसी को कोई मखसूस सवालात दे रहे हैं। जो जिसकी लक में सवालात आते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जल्दी से एक एनवलप चूज़ कर लीजिए, इसे खोलिएगा मत, ठीक है। इसे आप खोलेंगे नहीं, इसे आप अपने पास रख लेंगे। जब हम आपसे ये जो है वो लेंगे तो उस वक्त फिर इसमें से सवाल जवाब शुरू करेंगे। जी, पहली टीम से अबूबकर मुझे सवालनामा ला कर दे दीजिए। रूल्स ऑफ द गेम्स कुछ इस तरह हैं कि पहले जो है राउंड में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर और गलत जवाब पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप आपस में मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। लेकिन दूसरा जो राउंड है वो है रैपिड फायर का। रैपिड फायर में मैं 15 सेकंड्स के लिए सर जावेद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने वो जो है वो बेल करीब कर लीजिए और 15 सेकंड्स का रैपिड फायर आपने जो है देखना है और अपने पास स्टॉप वॉच अभी से ऑन कर लीजिए। 15 सेकंड्स में मैं तेज तेज सवाल पूछूंगा बेटा, आपने सही और जल्दी जल्दी जवाब देने, उसमें आपने गलत जवाब नहीं देना है क्योंकि गलत जवाब पर -5 है और सही जवाब पर +5 है, ठीक है। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप उसको
پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر نمبر نہیں کٹیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو نمبر کٹیں گے. ٹھیک ہو گیا. جو جواب نہ آتا ہو, جس میں آپ رک رہے ہو, مشکل ہو رہی ہو, اس کو آپ پاس کر دیجیے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ 2 راؤنڈز ہوں گے. ججز سر آپ بھی آپ نے ماشاءاللہ اس ترتیب کو سمجھتے ہیں سر جاوید, اور پھر اس حوالے سے سیکنڈز کو دیکھ لیجیے گا کہ سیکنڈز جو ہیں وہ 14.5 بھی نہ ہو اور 15.5 بھی نہ ہو, کیونکہ فیصلہ جو ہے یہ اسی راؤنڈ میں ہوا کرتا ہے. تو بیٹا جی آپ ریڈی ہیں؟ پہلا آپ سے سوال ہے. آپ کے اسکول کا نام ہے اسٹڈی ان ماڈل اسکول. مائک چہرے کے قریب کریں, نزدیک کریں, ڈائس پر جو ہے وہ مائک کو مت ماریے گا, نزدیک کر کے جواب دینا ہے آپ نے اونچی آواز میں. پہلا سوال ہے اسٹڈی ان ماڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ سے, جو ٹیم اے ہے ہماری. حلیمہ سعدیہ کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی وجہ کیا بنی تھی؟ عرب میں دستور تھا کہ عرب کے شرفاء اپنے اولاد کو گاؤں دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و ہوا ان کی نشوونما بن سکے. یہی دستور حضرت حلیمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا دستور. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اچھے. وہاں پر ایک عرب میں یہی دستور ہوا کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ کھلی فضاؤں میں بھیجا کرتے تھے. وہاں بچے جو ہے وہ مختلف طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی تھی, گھوڑ سواری کے حوالے سے بھی, تیر اندازی کے حوالے سے بھی, اور جو ہے وہ جنگی حوالے سے بھی تربیت بچوں کی جاتی تھی, اور کھلے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا. تو وہاں پر جو پھر دائیاں آیا کرتی تھیں ان بچوں کو لے جانے کے لیے, اور پھر نبی علیہ السلام کو جو دائی لے کر گئیں وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. اور آپ علیہ السلام ساری زندگی بہت زیادہ اپنی والدہ کی طرح ہی احترام و ادب کیا کرتے تھے, اور جب حلیمہ سعدیہ تشریف لایا کرتی تھیں تو آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ان کے لیے بچھاتے تھے اور اس چادر پر ان کو بٹھایا کرتے تھے. یہ تربیت کا عنوان تھا کہ ماؤں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. اور نبی آخر الزماں سید سردار دو جہاں نبی علیہ السلام خود اپنی رضائی والدہ کے لیے جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر پر انہیں جگہ دیتے تھے. تو یہ میرے آپ کے لیے بھی ایک تربیت کا عنوان ہے کہ اپنی مدرس کو, اپنی امیوں کو کتنا اوبلائج کرنا ہے اور کتنی زیادہ ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, دوسرا سوال آپ سے. ہر سوال کا ایک پس منظر ہے, ہم آپ سے ویسے ہی سوال نہیں کر رہے, ہم اس میں ایک تربیت کا عنوان لے کر آ رہے ہیں آپ پاس, اور میرے نبی سے زیادہ اچھی تربیت تو کسی نے کی نہیں ہے امت کی. دوسرا سوال بیٹا آپ سے ہے, طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی السلام کے جو ہے وہ غلام بھی تھے, اور یہ بچپن میں ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے, اور نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. طائف کے سفر میں بھی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام ملیں گے وہاں وہاں نبی کے یہ وفادار ساتھی, کبھی کسی نام کے ساتھ, کبھی ابو بکر کے نام کے ساتھ, کبھی عمر کے نام کے ساتھ, کبھی عثمان کے نام کے ساتھ, کبھی علی کے نام کے ساتھ, کبھی زید بن حارثہ, کبھی بلال, کبھی طلحہ, کبھی زبیر, یہ ان کے ناموں کے ساتھ آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ملیں گے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین لیا اور ہم تک پہنچایا. جواب آپ کا بیٹا بالکل درست ہے, دونوں سوالات آپ کے جوابات ٹھیک ہیں. تیسرا سوال آپ سے, اعلان نبوت دینے پر, اعلان نبوت جو کیا آپ علیہ السلام نے, اس پر کس بدبخت نے, جب آپ السلام نے سب کو جمع کیا تھا, اعلان نبوت فرمایا تھا, کس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پتھر پھینکا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کون سی صورت نازل فرمائی؟ سورۃ اللہب. اور یہ پتھر کس نے پھینکا تھا پہلا؟ ابو لہب نے. ابو لہب نے پتھر پھینکا تھا, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی گستاخی اتنی زیادہ ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں لوگوں کو ریلیف دیا تھا وہاں پر, لیکن جب نبی علیہ السلام کی گستاخی جہاں جہاں ہوئی تھی, حتیٰ کہ غزوہ بدر میں بھی جو قیدیوں کو معاف کر دیا گیا تھا, فدیہ لے کے چھوڑا گیا تھا, لیکن 2 قیدی ایسے تھے جو نبی علیہ السلام پر شب و ستم کیا کرتے تھے, آپ علیہ السلام کے گستاخ تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا. اس طرح فتح مکہ میں بھی سب کو معافی کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن جو نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں سے نکال کے قتل کیا تھا. تو یہ جو ہے ہماری ایک چھوٹا سا پیغام یہاں پر ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کیا تھا, تو ان سے اگر ہم کہیں تو بہت ساری جو ہے وہ معاملات اس طرح ہوا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ کسی طرح نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں. جب فتح مکہ ہوا اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے وہ بھی, ان کو بھی جو ہے مکہ کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ کسی طرح چھپ چھپا کے نبی علیہ السلام تک پہنچ جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے. راستے میں اگر کہیں عمر مل گئے تو نہیں بچو گے, وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ وہیں حساب کر دیں گے. راستے میں کہیں ٹکراؤ اگر علی المرتضیٰ سے ہو گیا تو وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ آپ کو نہیں بخشیں گے اس پر, نبی علیہ السلام کی گستاخی پر. ہاں, نبی رحمت کے پاس پہنچ گئے تو وہاں معاملات بن سکتے ہیں. تو یہ
جو ان صحابہ کی تربیت تھی، اپنے نبی سے محبت تھی، اور اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی گستاخی اتنی ناپسند آئی، اس نے پتھر پھینکا تھا آپ علیہ السلام پر جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی تھی، تو پھر سورہ لہب پوری نازل ہوئی اور قیامت تک اس پر لعنت برس رہی ہے۔ جی بیٹا، اور تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ چوتھا سوال، حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ حبشہ کی پہلی ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی اور داماد تھے؟ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کیا۔ حبشہ کے پہلے ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹی عنہا اور ان کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ۔ درست ہے جی، بہت اچھے، زبردست، بہت اچھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو داماد تھے نبی اسلام کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اسلام کی صاحبزادی ہیں، آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اور جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف اس میں یہ بھی شامل تھے۔ بیٹا آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ہیں۔ پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام کے خاندان سے اور ساتھیوں سے جب بائیکاٹ کیا تو اس دوران مسلمانوں نے زندگی کیسے بسر کی؟ کیکر کے پتھر کھا کر اور راستے میں پڑی ہوئی چیزیں کھا کر۔ درست جواب ہے جی۔ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نبی علیہ السلام کو اس دین کی خاطر اٹھانا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے جب جیسے ہی اعلان کیا اس وقت سے کفار جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں لگ گئے تھے، اور پھر جب تمام لوگوں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آ رہے تو نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ آپ السلام کے ساتھیوں کا، آپ علیہ السلام کے خاندان کا جب بائیکاٹ کیا تو پھر یہ ایک جگہ پر جا کر محصور ہوئے، اور پھر وہاں پر بہت زیادہ تنگی کے ساتھ وقت گزارا گیا۔ وہاں بھی صحابہ کی ایک مثال ملتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ سامان لے کر جایا کرتے تھے، اور صحابہ نے بڑی شفقت کی۔ جو مسلمان تھے چھپ چھپا کر ہوتا تھا، بڑی تنگی کا دور تھا، آپ علیہ السلام نے بڑی تکلیف برداشت کی اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم پر لازم ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کا احترام مقدم رکھیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ چاروں جوابات بیٹا آپ کے، پانچوں جوابات، 5 جوابات ان کے درست ہیں جی۔ پہلے راؤنڈ میں اسٹڈی ان ماڈل اسکول کی ٹیم کے ٹیم اے ہے، 50 پوائنٹس ہوتے ہیں پہلے راؤنڈ میں، ان کے لیے تالیاں بجا دیجئے۔ آج آڈینس کچھ نرم بیٹھی، ذرا تالیاں بجا کے دکھائیں، پتہ چلے کہ بھائی آپ لوگ ایکٹیو بیٹھے ہیں۔ زبردست۔ سر آپ ریڈی ہیں؟ سر اس کو رکھ دیجئے، بک کو رکھ دیجئے، ہم پوائنٹس کیلکولیٹ کریں گے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے سٹاپ واچ آن کرنی ہے، ایک ہاتھ سے بیل بجانی ہے۔ سر 15 سیکنڈز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، آپ ایکسپیرینسڈ ہیں اس بارے میں۔ جی سر، نجاشی کے سامنے کس صحابی نے تقریر؟ اوکے کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ کریں گے، دوبارہ کر لیتے ہیں سر۔ جی، نجاشی کے سامنے کس صحابی نے تقریر کی؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ درست۔ کیا نجاشی مسلمان ہو گیا تھا؟ جی ہاں۔ درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جاسوسی کے لیے کس صحابی کو بھیجا؟ پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔ درست۔ حدیبیہ کے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ سب آپ جواب دے سکتے ہیں، میں نے سوال پوچھ لیا۔ بادشاہوں کو دعوت اسلام کا خطوط بھیجنا۔ درست ہے جی، بالکل زبردست، بالکل زبردست۔ 4 جوابات انہوں نے دی، ایک سوال انہوں نے پاس کیا تو اس کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ 4 جوابات ان کے جو ہیں وہ درست ہیں۔ اگر بیل ہونے تک میں سوال پوچھ چکا تو آپ کو جواب دینے کا آپشن آپ پاس ہے، لیکن اگر میں سوال سٹارٹ کیا ہے اور پوچھا نہیں ہے، بیل ہو گئی ہے، تو پھر جواب آپ نہیں دے سکیں گے۔ اگر میرے سوال کرنے پر بیل ہو گئی ہے کرنے کے بعد تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ 20 پوائنٹس جو ہے وہ اس راؤنڈ میں، اور 50 پچھلے راؤنڈ میں 70 پوائنٹس اسٹڈی ان ماڈل اسکول کے لیے۔ تالیاں بجا دیں جی، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے، بہت اچھی تیاری کی۔ دراصل عنوان یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے اندر یہ جو ہے وہ فکر اور سوچ اور پیدا کر سکیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت جو ہے ہمارا سرمایہ ہے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے باعث نجات ہے۔ اپنی نسل کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر لانا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے ہم جو بچوں سے سوالات کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے بھی بچوں کے دل میں محبت اور جذبات ہونے چاہیے۔ دوسری ٹیم ہے ہمارے پاس جنا پبلک اسکول، میٹروول سائڈ ٹاؤن سے آپ آئیں، بہت اچھا ادارہ اپنے علاقے کا ماشاءاللہ۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ ریڈی ہیں؟ جی ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ کوئی گھبراہٹ ہے؟ تھوڑے پریشان ہیں؟ مائک کو ڈائس پر نہیں مارنا ہے، اونچی آواز سے آپ نے جواب دینا ہے میرا بچہ۔ پہلا سوال آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے کچھ واقعات بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا تھا، آتش فدہ کا فارس کا آتش فدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا تھا، اور دریائے سعدہ خشک ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور نبی اسلام جس گھر میں وہ تمام گھر نور سے بھر گیا تھا، بالکل جواب درست ہے جی۔ یہ نبی اسلام کی پیدائش کے جو ہے واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام جو دنیا میں جب تشریف لا رہے تھے تو اسی وقت یہ پتہ چل گیا تھا کہ کوئی شخصیت دنیا میں
آنے والی ہے کہ جس نے پھر ساری دنیا پر جو ہے وہ راج کرنا اور قیامت تک جن کی شریعت جو ہے وہ نافذ و قائم و دائم رہے گی۔ تو نبی اسلام کی پیدائش کے یہ بڑے واقعات میں سے یہ واقعات تھے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں۔ جو پرانے ادیان کے علماء تھے، جو اپنے صحیح دین پر تھے، تورات اور انجیل کے جو پڑھنے والے تھے، انہیں پھر یہ اندازہ ہو گیا تھا ان نشانیوں سے کہ نبی آخر الزماں پہنچ گئے ہیں، اندر پیدائش جو ان کی ہو چکی ہے، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا بالکل درست ہے بیٹا۔ دوسرا جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 جنوں کا کس مقام پر گزر ہوا؟ وادی نخلا کے مقام پر۔ وادی نخلا کے مقام پر۔ نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس لوٹے، طائف کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا پریشان کیا، پتھر پھینکے اور نبی السلام کے نالے مبارک تک خون سے بھر گئے۔ اس تکلیف کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے انہیں بددعا نہیں دی، اور پھر واپسی پر جو ہے وہ آپ علیہ السلام جب واپسی کا سفر فرما رہے تھے تو جنوں سے جو ہے وہ وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، اور جنوں نے پھر آپ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر، اور نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے اور ساری مخلوقات کے نبی ہیں، ہمارے نبی جو نبی رحمت ہے۔ یہ بات بیٹا آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہوتا ہے۔ تیسرا سوال آپ سے ٹیم بی جنہ پبلک اسکول، ورقہ بن نوفل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کیا کہا؟ یہی وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش کہ میں تمہاری پیغمبری زمانے میں توانا اور قوی ہوتا جبکہ تمہارے لوگ تم کو وطن سے نکالیں گے۔ درست جواب ہے جی، بہت اچھے۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی السلام کی پہلی زوجہ، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ توریت اور انجیل کے ماہر تھے، وہ اپنے دین پر پہلے قائم تھے۔ تو جب انہوں نے یہ ساری نشانیاں سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے آئے ہیں یہ وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی لے کر آیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ یہی جو ہے وہ نبی ہیں اس دور کے۔ تو یہ ورقہ بن نوفل جو کہ تورات اور انجیل کے جو ہے وہ ماہر تھے، تو ان کتابوں میں بھی نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ تمام جو ہے کتب ہیں ان میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہوں گے اور تشریف لائیں گے۔ بیٹا آپ کے 3 جوابات بالکل درست ٹھہرے۔ چوتھا سوال آپ سے جنہ پبلک اسکول کی ٹیم، پہلی مرتبہ حبشہ کتنے مرد اور عورتوں نے ہجرت کی؟ دوسری مرتبہ کتنے مرد اور عورتوں نے ہجرت کی؟ 2 مرتبہ 11 ہجرت کی۔ مرد اور 5 عورتوں نے۔ پہلی مرتبہ مائک قریب کریں۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 5 عورتوں نے، دوسری بار 86 مرد اور 17 عورتوں نے۔ جواب بالکل جواب درست ہے جی، بہت اچھے، زبردست۔ جب کفار نے مکہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھایا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اور پھر پہلی جو ہجرت مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، جہاں وہ نجاشی بادشاہ ہوتا تھا، اور وہاں پھر حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ وہاں جائیں اور ان سے پناہ لیں، اور پھر وہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت نے نجاشی کے سامنے بڑی زبردست تقریر بھی کی تھی، اور پھر بعد میں یہ نجاشی اسلام بھی لے آیا تھا۔ بالکل آپ کا جواب بیٹا درست ہے، چاروں جوابات آپ کے ٹھیک ہیں، 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں۔ جنہ پبلک اسکول، 5واں سوال آپ کی طرف ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ساتھیوں سے کتنے عرصے تک بائیکاٹ کیا، اور یہ سب کہاں چلے گئے تھے جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا؟ 3 سال تک بائیکاٹ کیا اور شعب بن ابی طالب میں چلے گئے۔ شعب ابی طالب میں چلے گئے تھے۔ 3 سال تک ناظرین میں نبی علیہ السلام سے بائیکاٹ رہا۔ یہ سوچنے اور کہنے کی بات ہے کہ 3 سال تک پوری کی پوری قوم آپ سے بائیکاٹ کر دے، اور اس نظریے پر ہو کہ اپنا دین چھوڑ دیں اور باقی سب کچھ لے لیں، اپنا دین چھوڑ دیں اور باقی سب کچھ لے لیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے وہ قربانیاں دیں، وہ تکالیف برداشت کی، وہ پریشانیاں اٹھائیں، خود بھی، ان کے خاندان نے بھی، ان کے ساتھیوں نے بھی، لیکن دین جو ہے ہم تک اسی انداز میں پہنچایا جس انداز میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ میرے نبی کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، اور یہ ہم نے اپنے نبی سے محبت جو ہے اپنے دلوں میں بٹھانی ہے تاکہ ہم بھی آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ 5 جوابات بیٹا آپ کے بالکل درست ہیں، 50 پوائنٹس آپ کے ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ دوسرا راؤنڈ آپ سے شروع کریں گے۔ ٹیم آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ سر، آپ سب کے راستے میں کانٹے کون ڈالا کرتی تھی؟ ابو لہب کی بی بی ام جمیل۔ درست۔ حبشہ کے بادشاہ کو خصوصاً میں کس سن ہجری میں اسلام کی دعوت دی؟ سن 4 ہجری میں۔ درست۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ درست۔ صلح حدیبیہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کی طرف سے آفر ہو گیا۔ 3 جوابات کے سوال، 3 سوالات کے جوابات آپ دے سکے، 15 پوائنٹس ہیں آپ کے۔ یہ میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی اور جواب دے گا؟ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کو، اگر میں آپ کو کتنی بار میں نے پہلے بھی گائیڈ کیا میرا بچہ کہ جواب نہیں آتا پاس کر دیں، اس پر ٹائم مت ویسٹ کریں، اس کو جانے دیں۔ بہرحال آپ کے 3 جوابات بالکل درست ہوتے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کر دیں جی۔
صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ صلح حدیبیہ کے چیپٹر میں ہے۔ بالکل آپ کا جواب بیٹا، یہ 3 جوابات درست ہوتے ہیں۔ 15 پوائنٹس آپ کے جو ہے وہ اس راؤنڈ میں بنتے ہیں، اور 50 آپ کے پچھلے راؤنڈ میں ہیں، اور یہ آپ کے پوائنٹس بنے ہیں جی 65 سر، ایسا ہی ہے۔ آپ بڑھتے ہیں جناب، بہت اچھی تیاری کر کے آئے بچے، بہت اچھا کھیلا، زبردست مقابلہ ہوا، 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے، بڑھتے ہیں بکر کی طرف اور اس کے بعد پھر اگلی ٹیموں کی طرف جائیں۔ ابھی 2 ٹیموں سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، ابھی باقی 2 ٹیمیں رہتی ہیں، ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا۔ ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلا، آپ نے دیکھا زبردست تیاری کے ساتھ بچے آئے تھے۔ ان کے سکولز کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیجئے۔ آڈینس تھوڑی ڈھیلی بیٹھی ہے، ذرا تالیاں بجا کے دکھا دیں، آپ لوگ تالیاں بجا دیں، پتہ چلے کہ آڈینس ایکٹیو بیٹھی ہے، پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف۔ بیٹا آپ کے اسکول کا نام ہے اسٹڈی ان، لرننگ ان، آپ کے اسکول کا نام ہے لرننگ ان۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ ایزی ہیں؟ جی سر۔ ریلیکسڈ ہیں؟ جی سر۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ مائک کو اوپر اٹھا لیجئے، یہ مائک جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں نا، آپ لوگ جو یہ مائک ڈز ہوتا ہے، پھر اس میں پوری آواز پھیلتی ہے، اس لیے آپ سے کہتے ہیں مائک کو چہرے قریب رکھیں، اونچی آواز میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ ریلیکسڈ ہے؟ جی سر۔ کوئی پریشانی نہیں؟ نو سر۔ پہلا سوال پوچھوں آپ سے؟ جی سر۔ حضرت عبد المطلب نے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ درست جواب ہے، شاباش۔ گڈ۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ علیہ السلام کے والد دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بہت جلد والدہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ذمہ داری دادا حضرت عبد المطلب پر جو آئی، انہوں نے وہ ذمہ داری بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے نبھائی، لیکن 2 ہی سال میں وہ بھی دنیا سے تشریف جب لے جانے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب یعنی نبی علیہ السلام کے چچا کے سپرد کیا آپ علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام کو جب ابو طالب کے سپرد کیا تو حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ پھر اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کی جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھا، پیار و محبت کا معاملہ رکھا، احسن اور بخوبی جو ہے وہ تربیت آسن انداز میں اور بڑے بخوبی جو ہے وہ تربیت فرمائی حضرت نبی علیہ السلام کی۔ اور پھر جو ان کے والد نے ذمہ داری سونپی تھی نبی علیہ السلام کی تربیت کی اور پرورش کی، اس کا حق ادا کیا ابو طالب۔ آخر وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے اور نبی علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے رہے۔ جب کفار پریشان کیا کرتے تھے تو حضرت ابو طالب سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی جب حضرت ابو طالب اب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ بیٹا یہ آپ کے پہلا جواب آپ کا درست ہے۔ دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لرننگ ان کی ٹیم جو ٹیم سی ہے، کس سبب کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام لے گئے؟ جب گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہونے لگا تو ملک میں کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے صادق اور امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مالی تجارت ملک شام لے جائیں، میں آپ کو میں بنسبت دوسروں سے 2 گنا زیادہ معاوضہ دوں گی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اچھا ڈیٹیل میں انہوں نے جواب دیا، تو ہم نے بھی انہیں بات کرنے کا موقع دیا۔ بچوں کو تھوڑا سا جو ہے اسٹیج پر موقع ملنا چاہیے گفتگو کرنے کا۔ نبی علیہ السلام کی دیانت اور امانت اتنی مشہور تھی کہ ہر گھر میں اس کا چرچا تھا کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین ہے، تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مال تجارت جو ہے لے جانے والا کوئی نہ ہوتا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی کہ آپ اگر میرا مال تجارت لے جائیں تو میں آپ کو دگنا منافع دوں گی، تو دگنی جو ہے وہ اس کی اجرت ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی مالی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ آفر ایکسیپٹ کی تھی۔ بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال آپ سے، طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے تمام لوگ پس جائیں۔ درست جواب جی، زبردست۔ نبی علیہ السلام کو جب بہت زیادہ پریشان کیا طائف کے لوگوں نے، آپ علیہ السلام نے جب دین پیش کیا تھا، تو جو فرشتے تھے وہ بھی آپ علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور وہ اتنے تکلیف میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملاتے اور ابھی ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں، لیکن میرے نبی رحمت جن پر اتنا تشدد اور ظلم ہو چکا تھا اور خون اتنا زیادہ بہہ رہا تھا، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ انہی میں سے کوئی اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور انہی میں سے اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کرے گا اور یہ دین کے جو استقامت کا باعث بنے گا۔ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہے، محمد بن قاسم
پھر وہیں سے تشریف لائے تھے. طائف کی جو ہے وہ ایک وہ تسلسل ہے کہ محمد بن قاسم سندھ میں اسلام لے کر آئے جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو. تو یہ نبی اسلام کی دعا کا ایک اثر تھا طائف کے لوگوں کے لیے, لیکن بد دعا نہیں فرمائی اپنی امت کے لوگوں کے لیے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے, تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. آسمانوں پر جو قبلہ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا طواف کون کرتے ہیں؟ اس کو بیت معمور کہتے ہیں اور روزانہ 70,000 پر اس کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں درست آتی. جواب, زبردست. بیت معمور کہا جاتا ہے اس کو. ایک قبلہ زمین پر ہے جس کو آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں, بیت اللہ کہتے ہیں, اور ایک قبلہ جو ہے وہ آسمانوں پر ہے اور اس کو جو ہے وہ بیت معمور کہا جاتا ہے. فرشتے اس کا مسلسل طواف کرتے ہیں, 70,000 فرشتے اس کا مسلسل طواف کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی. اللہ رب العزت کے پاس اتنے زیادہ جو ہے وہ مخلوق موجود ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو پھر اللہ کو کچھ جو ہے وہ بڑائی ہے اللہ کی. ہماری اس میں نجات اور بڑائی ہے کہ ہم. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر رجدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر. ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے. ان کے سکولز نے, اداروں نے, ان کے پرنسپلز نے, ان کے ٹیچرز نے بڑی محنت کی ان کے ساتھ. ایک بار تالیاں بجا دیجئے, آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں تاکہ پتہ لگے کہ بچوں کو کہ انہوں نے اچھا مقابلہ کیا. ججز جب تک رزلٹ تیار کرتے ہیں, میں روزانہ کی طرح آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیک کرے عشق و وفا, جس میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ذکر رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس انداز میں نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہے ایک محبت اور عشق اور تعلق کا جو ہے وہ ایک رابطہ جو ان کا آپس کا تھا وہ کتنا مضبوط تھا, اور آپس میں کتنی محبت تھی اور کتنی شفقت تھی. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر سب کچھ وارنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. ان واقعات کے تسلسل میں آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ رکھ رہا ہوں وہ ہے نبی علیہ السلام کے جو غلام جن کو کہا جاتا ہے, اور جو ایک ترتیب میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے خاندان سے, اپنی فیملی سے گم ہو گئے, یہ کھو گئے, اور پھر کسی نے ان کو, یہ بچپن میں ہی اپنے گھر سے اپنی فیملی سے کھو گئے, ان کو کڈنیپ کیا گیا, اغوا کیا گیا, اور پھر یہ بکتے بکتے جو ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیچ دیا کرتے تھے, اور بکنے کے بعد وہ شخص غلام ہو جایا کرتا تھا. تو یہ بکتے بکتے جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچے. یہ عمر میں کم تھے, آپ علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے ہدیتاً پیش کر دیا, خرید کر, کہ آپ علیہ السلام کی خدمت کریں گے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود رہیں گے. اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, کم عمر ہیں, آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے کام آپ علیہ السلام کے گھر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے. اور جب یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے کہ کیونکہ میرے نبی رحمت کا یہ معجزہ تھا اور یہ شان تھی کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جو حاضر ہو جائے, جو آپ علیہ السلام کو ایک بار دیکھ لے, جس کا آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک بار تعلق بن جائے, تو پھر وہ اس خواہش, اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود رہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے, اور اسی ایک عشق و محبت کی داستان کو رقم کرتا رہے. تو جب کوئی وہاں سے ایک قافلہ آیا مدینے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو کہ اس ایک فیملی کا ہے, وہ پہچان گئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ واپس گئے اور جا کر انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے, بڑا کریم شخص ہے, محمد بن عبداللہ. اس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, آپ کا بیٹا ان کے پاس ہے. تو وہ والد اور چچا جو ہے وہ وہاں سے دوڑے ہوئے آئے کہ ایک عرصے بعد پتہ چلا کہ ہمارا صاحبزادہ جو ہے وہاں موجود ہے. وہ آئے کہ وہاں وہ غلام کی زندگی بسر کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, تو ہم جائیں گے اور اپنے بیٹے کو لے کر آ جائیں گے. جب یہ پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. جب یہ پہنچتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ یہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے اور یہ مجھ سے کھو گیا تھا, تو یہ مجھے آپ واپس کر دیجئے. نبی السلام جو کہ نبی رحمت ہیں, آپ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اچھا یہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیجئے, تو ساتھ میں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھری ہوئی بہت سارا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ اس مال سارا لے لیجئے, میرا بیٹا مجھے دے دیجئے. کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک عرصے سے کھویا گما ہوا بیٹا ہو. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میں یہ مال لے کر آپ کے حوالے یہ بیٹا نہیں کر سکتا. میں بلاتا ہوں انہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ ان سے پوچھیں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر مال لیے انہیں آپ کے ساتھ رخصت کر دوں گا. جب بلایا جاتا ہے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اپنے والد کو پہچان لیتے ہیں, اور دونوں باپ بیٹا گلے ملتے ہیں. جدائی کا
اور جو جدائی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، دونوں کھل کر روتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کا ایک دوسرے سے اظہار ہوتا ہے، اور پھر ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو لینے آیا ہوں، اب آپ میرے ساتھ چلیں گے، یہ غلامی کی زندگی سے اب آپ کو آزادی مل جائے گی، میں آپ کی قیمت ادا کر دوں گا، آپ کو لے جاؤں گا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کو لے جانے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جب یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ غلامی چھوڑ کر کسی آزادی کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس غلامی پر ہزاروں کروڑوں آزادیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے قدموں سے دور مت کیجئے، میں آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب باپ یہ ماجرا دیکھ رہا ہے، ایک عرصے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے کہ کہیں غلامی میں بھی کوئی خوش ہوتا ہے کہ یہاں یہ کام کرتا ہے، یہ نوکر ہے، یہ غلامی میں بھی کوئی خوش ہوتا ہے؟ تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کہ تم غلامی میں خوش ہو، میں تمہیں آزادی کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ والد اب اپنے والد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ لذت چکھی ہی نہیں، آپ کچھ وقت نبی رحمت کے سائے میں رہ کر تو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ بھی یہاں سے کبھی جانے کا نہ کہیں گے، تو میرا جب آپ کا دل چاہے مجھ سے ملنے کو، مجھ سے محبت آپ کو تڑپائے تو مجھ سے ملنے یہاں آ جائیں، لیکن میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر گئے۔ ناظرین، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا نبی علیہ السلام پر، اور پھر نبی علیہ السلام کی بھی اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت رہی، اور پھر یہ تسلسل جو آج تک ہم تک چلتا آ رہا ہے، یہ دین ویسا کا ویسا جیسے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو دین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، وہ بینی ویسے کا ویسا مجھ تک اور آپ تک ان صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ یہ دین یہ لے کر یہاں پہنچے، انہوں نے اپنے خاندانوں کا، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی اور یہ دین لے کر ہم تک پہنچے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اس نسل کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی رحمت جو ہیں وہی ہمارے لیے جو ہے باعث کامیابی بھی ہیں، باعث مغفرت بھی ہیں ہمارے لیے، اور ہماری نجات کا راستہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے میں ہی ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے۔ ناظرین، یہ محبتوں کے واقعات آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف۔ آج سر جمیل اصغر صاحب یہاں پر موجود ہیں، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن کراچی کے کو چیئرمین ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، اس حوالے سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ سارا آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں اور اسکولز کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، کوشش ہے، سر اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین پروگرام ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کراچی یا پاکستان میں بہت سی پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن جس انداز میں پیس کام کر رہی ہے اور بچوں کی صحیح معنوں میں جو تربیت کر رہی ہے، شاید یہ کسی بھی اور پرائیویٹ اسکولوں کی ایسوسیشن کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کیونکہ پیس جو ہے الحمدللہ اس نئی نسل کو اپنے جو حقیقی ہیروز ہیں اس سے بھی روشناس کروا رہی ہے، اپنی تاریخ جو ہے اسلامک ہسٹری جو ہماری ریئل ہسٹری ہے اس سے بھی روشناس کروا رہی ہے، اور بچوں کو صحیح طور پر موبلائز کر رہی ہے اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہے کہ ہمارے اصل ہیروز کون سے ہیں، ہمیں کن کو فالو کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پاکستان میں شاید کوئی بھی ایسوسیشن کے اس میں نصیب میں نہیں آیا جو پیس سر انجام دے رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی طریقے سے پیس جو ہے مزید کام کرتی رہے گی اور نئی نسل کی صحیح معنوں میں تربیت سر انجام دیتی رہے گی۔ تو یہ جو ہم آئیڈیل سیٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے اس وقت اس نسل کے لیے ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہماری نئی نسل کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں، اور اپنے ریئل ہیروز کے بارے میں انہیں کچھ معلومات ہی نہیں۔ وہ کسی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی ایکٹر کو، کسی ماڈل کو، کسی یوٹیوبر کو وہ اپنا ہیرو سمجھ بیٹھے، جبکہ اصل ہیروز ہمارے یہ نہیں ہیں۔
اور ہم نے ان کو اصل پر لانا ہے اصل ہم نے ان کو اصل ہیروز پر لانا ہے clapping کر کہ دیجیے. ہمارے اصل ہیروز ہیں ہیں کون. کون؟ بالکل ہے، ان سے ان کو آشنا کرنا. اور الحمدللہ اور پیس یہ کام بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. زبردست. سر کے لیے بھرپور تالیاں کلیپنگ کر دیجیے. ساتھ بیٹھے ہیں سر ارشد، ماشاءاللہ ارشد محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی بھی بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے. اور سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ اس حوالے سے بات کیجئے کہ جو یہ ہم آئیڈیل سیٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، تو انہیں بتا رہے ہیں کہ دراصل ان کے اصل ہیروز کون ہیں، ہم اپنے اس نسل کو اصل پر لانے کی جو محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. عربی کا ایک مقولہ ہے، اس سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. تہذیب الاطفال خیر الاشغال، یعنی سب سے بہترین مشغلہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، زبردست. اور وہ آپ کر رہے ہیں. کوشش آپ کی محبت ہے، آپ کا تعاون ساتھ ہے، چل رہا ہے انشاءاللہ. اور میرے خیال میں اس وقت جو بہت شدت سے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے، اور خصوصاً کون سی تربیت کی؟ جس راستے سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں. چونکہ یہ پرفتن دور ہے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں وہ ہر طرح سے اسلام پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر جو ہے سازش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہر ٹیکنک استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کوئی تھوڑے سے اس معاملے میں بہت بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا، اور ہم اسی پہ بس ہیں کہ جی ہمارے بڑوں نے بہت کام کر لیا. ہم کیا کر رہے ہیں دراصل؟ اور میرے خیال میں آپ نے اس کام کا ایک ذمہ اپنے اللہ تعالیٰ سے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور ہم سب سے ایسا کام لے. یہ ہمارے جو بچے ہیں اصل میں یہی مستقبل کے معمار ہیں، یہی اس ملک کو ملت کا سرمایہ ہے، اور انہی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا. اور اگر ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ جو جیسے سر نے فرمایا کہ اصل ہیروز جو ہیں، جب ان کے دیکھیں ایک بہت آسان سی بات ہے کہ جو چیز خالی ہوتی ہے نا وہ ہر ایک سے متاثر ہو جاتی ہے. ہمارا ان لوگوں سے متاثر ہونا جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے سر نے چند چیزوں کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے خالی ہیں. جس وقت ہم اندر سے بھر جائیں گے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں گے. جب ہم سیرت عمر پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم کسی ایرے غیرے سے متاثر ہوں گے. بہت سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. آپ کی سرپرستی کی، آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی. آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہم سے بہت زیادہ اچھا اور بہترین کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش رہے گی کہ آپ ہمیشہ ہمارے جو ہے وہ سر پر اپنا جو ہے وہ دست شفقت رکھیں، ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی محنت اور کوشش کاوش سے اور مل کر ہم ایک ایسا انشاءاللہ درخت لگائیں گے جو پھلدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ بچے جو ہے انشاءاللہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. سر جاوید بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ماشاءاللہ محمد آباد ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بابر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اگین ہمیں مدعو کیا یہاں پر، اور مبارکباد پیش کروں گا اتنے اچھے پروگرام کو آرگنائز کرنے پر. ایک مثال سے آغاز کروں گا. امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بکری تھی، وہ سبز گھاس کھاتی تھی، پیلا نہیں کھایا کرتی تھی. تو مالک پریشان تھے کہ بھائی کیا وجوہات ہے. تو اس کو ابھی کیا کیا جائے، تو اس کو ایک پلاسٹک کا ہرا چشمہ بنایا گیا، تو وہ کھانے لگ گئے اس چیز کو. تو آج بدقسمتی سے ہمارے آنکھوں پہ مغرب کا چشمہ ہے. تو اصل چیز ہے اس کو اتارنے کی، اور الحمدللہ میں نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ بہت زبردست طریقے سے اس کام کو لے کے چلے ہیں. اور یہاں ہمیں اصل کی شناخت کی جا رہی ہے کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں. ان کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا، وہ رضی اللہ عنہ کہلائے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم بھی کریں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل پہ آ جائیں. یہ پیغام ہے. بہت اچھی گفتگو کی سر نے. بڑھیں گے جو ہے وہ پوزیشنز کی طرف. میری گیسٹ سے ریکویسٹ ہے کہ سامنے کائنڈ تشریف لیں. مائکس ہاتھ میں لے لیجیے گا. مائکس آپ حضرات ہاتھ میں لے لیں اور سامنے تشریف لیں. سر جمیل کائنڈلی اس طرف تشریف لیں. آپ سر ارشد آپ ادھر تشریف لائیے گا. سر آپ ساتھ ہو جائیں. پوزیشنز اناؤنسر آپ یہاں ساتھ ہو جائیں. اور سرٹیفکیٹس دینے ہم نے ان پر سر پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کر لیتے ہیں. جی آپ سر پوزیشنز اناؤنس کر دیجئے. تینوں ٹیمز نے بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلے، زبردست مقابلہ ہوا. فرسٹ پوزیشن جو ہے لرننگ ان اسکول کی، لرننگ اسکول کے لیے بھرپور اچھے، بہت اچھا. انہوں نے ریپڈ فائر میں بچوں نے جو ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ فرق ریپڈ فائر میں پڑتا ہے کہ جو بچہ ریپڈ فائر میں گزر گیا اور وہ پھر آگے نکل جاتا ہے. باقی تیاری سب کی بہت اچھی تھی. جی سیکنڈ اسٹڈی ان ماڈل اسکول. بیٹا ہینڈ ریز
ریز کر دیجیے, اسٹینڈنگ ماڈل اسکول ہینڈ ریز کر دیجیے, ہاتھ اٹھا لیجیے, بہت اچھے, تالیاں بجاتے ہیں آپ لوگ, تالیاں بجانے میں کنجوسی کر رہے ہیں. جی جی, تھرڈ جناح پبلک اسکول نے بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا, بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے بچے, بہت زبردست مقابلہ, سب کے لیے انعامات ہیں, سب کے لیے سرٹیفکیٹس ہیں. ناظرین پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کریں گے, اور آپ سے روزانہ کی طرح یہی ریکویسٹ کہ رمضان المبارک کا اشرا جانے والا ہے, اسے ناراض رخصت مت کیجیے گا, اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے خصوصی اوقات میں دعائیں کریں گے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ جو ہے شاد و آباد, پائندہ و تابندہ رکھے. اپنے لیے دعا کیجیے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا کردار اس ملک کی خدمت میں اللہ لے لے جو کہ یاد رکھا جائے, لکھا جائے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.